अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज न्यूज़ का रेगुलर शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। इस शो में जैसे कि आपको मालूम है कि हम 1-on-1 गुफ्तगू करते हैं अहम शख्सियात से जो कि असर हाजिर में कंटेम्प्रेरी दुनिया में अपने शोबे के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रहे होते हैं। हर शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बात करते हैं, हेल्थ पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे और दीगर चीज़ों पे। आज भी हम एक इंतहाई डिस्टिंग्विश शख्सियत से बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पर कोरोना के हवाले से। ये वो वबा है जिसने तकरीबन 1 साल से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और दुनिया के सारे मामला जो हैं इसी कोरोना की वबा के गिर्द घूम रहे हैं। पाकिस्तान में भी जाहिर है इस वबा से हुकूमत पाकिस्तान अवाम ने बड़े मौसर तरीके से जदोजहद भी की है। कहीं कामयाबी हुई है, कहीं थोड़ा सा औसत दर्जे का रिजल्ट आया, लेकिन बहरहाल पूरी कौम इसके खिलाफ जो है वो नुबर्द आजमा है। अब 1 साल तकरीबन गुजरने के बाद जो वैक्सीनेशन का अमल पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस जो है गुज़श्ता मंगल से ये शुरू हो चुका है। आज हम बातचीत करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मामले खुसूसी बराए हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर फैसल सुल्तान से, जो कि हमारे साथ मौजूद है स्काइप पर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, टारगेट्स क्या हैं? चूँकि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए है, तो कितने हेल्थ वर्कर्स जो हैं अब तक अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, कितने लोग आ रहे हैं सामने, और टारगेट और टाइमलाइन क्या है, कब तक ये पहला फेज जो है मुकम्मल हो जाएगा? मैं पहले तो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जो ये पहला तरीन मरला है और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का जिक्र है। अच्छा, जो कुल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो हमने रजिस्टर किए हैं वो 1 मिलियन है, 10 लाख। और लेकिन उसमें जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख है। अब ये तमाम फेडरेटिंग एंटिटीज में मौजूद हैं और ये जो इसका तयन है कि कौन इस लिस्ट में है या नहीं है वो हमने सूबों पे छोड़ा था, बिकॉज जाहिर है उनको अपने सिस्टम में अपने हेल्थ केयर कमीशन के जरिए और अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए बेहतर मालूमात हैं कि कौन है जो कि कोविड में अवलीन लेवल के ऊपर हरावल दस्ते में मौजूद है इसको मुकाबला करने के लिए। ये जो पहली 5 लाख डोजेज हैं ये तकरीबन 2.5 लाख लोगों को कवर करेंगी। तो इसका मतलब है कि जो अवलीन हमारी तरजीह है उसमें जो 4 लाख लोग हैं उसमें से तकरीबन 2.5 लाख लोग इस पहली खेप से कवर हो जाएंगे। इसमें बाकायदा आगाज तो मंगल से जैसे आपने बताया हो गया, लेकिन इसमें अभी जोर पकड़ते इस कैंपेन को थोड़े से दिन लगेंगे। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते के वस्त में हमें क्लियर मालूम हो जाएगा कि इसकी पेस क्या चल रही है। लेकिन हमारा अंदाजा जो था, तखमीना था कि अगर ये नॉर्मल पेस पे चल पड़े तो 2 से 3 हफ्ते इसको लगेंगे इस कैंपेन को ये पहले 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन पहली डोज देते हुए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारा जो आज तक का तासर है, मंगल से शुरू हुई आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत स्लो है ये प्रोसेस। 2 वजूहात हो सकती हैं, आप बताइएगा क्या वजह हो सकती है। एक तो ये है कि क्या हेल्थ वर्कर्स जो हैं वॉलंटरली सामने नहीं आ रहे कराने के लिए, क्या उनके अंदर भी खौफ है कि इसका कोई नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता है? क्या जो एक कन्विंस करने की एक जो बेदारी की मुहिम थी वो कमज़ोर है? क्या वजह है इसकी? अब तक क्यों रिस्पॉन्स कम क्यों है? मैं समझता हूँ कि रिस्पांस बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल अभी शुरू के दिन है। उसकी वजह यह है कि जब कभी एक तो पहले ये समझना, ये जो कैंपेन है ये दीगर वैक्सीनेशन कैंपेन से कतई मुख्तलिफ है और इसी वजह से इसके लिए तैयारी भी थोड़ी फर्क नेचर की गई है। और इसमें जो इसकी जो फर्स्ट फेज है वो उस मुख्तलिफ से भी एक दीगर मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डेफिनेशन के टारगेट को दी जा रही है। तो यानी ये नॉर्मल पॉपुलेशन को नहीं है, बच्चों को नहीं है। तो और इसका जो इतलाक है वो उन लोगों पे होता है जो कि इस कोविड के मामले में आगे रहे हों। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो एक पेस जो है वो पिकअप कर लेगी अगले चंद दिनों में। लेकिन ये आपकी बात और आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि जैसे सारे माशरे में एक थोड़ी सी हचकचाहट कह लें, हेजिटेंसी मौजूद है इस वैक्सीन के लिए, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं सारी दुनिया में, तो हम भी शायद किसी हद तक उसका शिकार हैं। उसको मेरे ख्याल से हमें बेहतर कम्युनिकेट भी करने की ज़रूरत है। कुछ हमारी कम्युनिकेशन कैंपेन तैयार है, उसको हम रोल आउट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पहला फेज है वो 2 से 3 हफ्ते में बहरकैफ बावजूद इस इब्तदाई तवक्कुफ के पहला फेज फिर भी 3 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 1166 पे जो हेल्थ का स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं,
کوئی تعداد معلوم ہو سکتی ہے کہ کتنے سو, کتنے ہزار, کتنے لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ان کا جو ان کی پرسنٹیج کتنی ہے ہیلتھ ورکرز کی, جو لوگ سامنے آ کے اس کو ویکسینیشن کرانا چاہتے ہیں؟ اچھا, جو اس کی پہلی انیشل رجسٹریشن ہے وہ تو صوبوں کے ذریعے آئی نا, تو وہ تو 4 لاکھ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اب جو 1166 والا معاملہ ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو میرے خیال سے اگلے ہفتے کے شروع میں کسی دن, میرے خیال سے منگل کو, جب 1 ہفتہ ہو چلا ہوگا, تو بہتر بتانے کے قابل ہوں گے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی بڑی واضح وجہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب سٹیزنز پہ آئیں گے, عوام پہ آئیں گے, تو وہ تو خود اپنے سیل فون سے اپنے SMS بھیجیں گے 1166 پہ, اور ان کو اس کی ایڈمیشن, اس کی جو اپوائنٹمنٹ آ جائے گی. یہاں معاملہ تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ایسے ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو صوبے ہیں وہ ان 2.5 لاکھ کے اندر بھی تو پرائرٹی کرنی ہے نا, سب 2.5 لاکھ کے 2.5 لاکھ کو ایک دن تو نہیں دینا, تو تھوڑی سی ہم پرائرٹائزیشن صوبوں کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایک منظم طریقے سے رول آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں گیپ اس لیے آ رہا ہے کہ صوبوں نے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کے جو پن جنریٹ کروانے ہیں یا کرنے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں. یہ بہت بہتر ہے کہ پہلے چند دنوں میں اگر سلولی ذرا ہو جائے, تھوڑے سے دن, ہاں تھوڑا سا ٹائم لگا کے ہم اس سسٹم کی نوک پلک سوار لیں, اس میں جو کچھ تھوڑے گیپس ہیں ان کو فل کر لیں, بجائے اس کے کہ بھگدڑ مچے اور پہلے دن ہی 1 لاکھ بندہ ویکسین لگوانے آ جائے اور پھر اس میں شکایتیں بھی اور پریشانیاں بھی. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم کویشچن ہے جو آپ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو پہلا فیز ہے اس میں ہیلتھ ورکرز ہوں گے اور ایلڈرلی پیپل ہوں گے, لیکن یہ جو چائنا سے ویکسین آئی ہے اس کے لٹریچر پہ بھی لکھا ہے, آپ سے بھی سوال کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا, اس پہ لکھا ہے کہ یہ ابو 18 اور بلو 60 ایئر آف ایج کے لوگوں کے لیے ہے. تو اب یہ اچانک جو ہے یہ کیوں ہے, اور یہ جو ویکسین ہے کیا صرف اسی ایج کے لوگوں کے لیے ہے, اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہوگا کوئی اور ویکسین آئے گی جو کہ ابو 60 ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتائیے گا, لمبا سوال ہو جائے گا لیکن اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ریسپریٹری جن کو النس ہے یا جو ہارٹ ڈیزیز کے وکٹم ہیں ان کے لیے بھی یہ ویکسین جو ہے یہ نہیں ہے, تو یہ ذرا بتائیے گا. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی سائنٹیفک لٹریسی کم ہے اور دنیا بھر میں ہی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ, لیکن ہمارے ہاں تو یہ خصوصاً ایک پرابلم ہے. کریٹیکل تھنکنگ, انالیسس وغیرہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کی عادت نہیں. اور اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ سائنس آپ کے سامنے انفولڈ کر رہی ہے اپنا جو نارمل طریقہ کار ہے, بٹ ان فل پبلک ویو. یہ کوئی عجب چیز نہیں, اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. جب بھی کبھی ٹرائل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, کسی دوا کا ہو, کسی ٹیسٹ کا ہو, کسی ویکسین کا ہو, تو اس میں انیشل کچھ سبجیکٹس آتے ہیں. آپ نے 8-10 ہزار لوگوں کے اوپر فیز 3 ٹرائل کیا مثال کے طور پہ. اب اس میں آپ کے اوپر آپ کے یہ بس میں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ٹرائل میں کھینچ کے لا سکے, والنٹری پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو آپ چاہیں گے تو صحیح کہ ہر ایج گروپ اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس ٹرائل میں شامل ہوں, تاکہ جب اس کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ ہر گروپ کے اوپر اتنا ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جب یہ ٹرائل UAE میں ہوا تو اس میں نمبر آف ریزن, اس کی وجہ سے 60 سے زیادہ سال کی عمر کے لوگوں نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ٹرائل کا انالیسس مکمل ہوا, انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ اچھے ریزلٹس تھے, لیکن تقریباً 60% عمر تک, 18 سے 60% تک, 60 سے عمر تک, سال تک, 60 سے اوپر جو تھے, جو نمبرز اتنے زیادہ نہیں تھے کہ اس کے اوپر واضح سٹیٹسٹکس کی جا سکے. تو اس لیے پھر ایک کوشن دیا گیا کہ بھئی اس کے 60 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس واضح اعداد و شمار نہیں کہ ہم اس کو بڑے دو ٹوک کے اس کو سپورٹ کر سکیں. صرف یہ بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی خطرناک ہے یا 60 سے اوپر کے لیے کوئی خصوصاً خطرناک ہے, نہیں, صرف اتنی بات ہے کہ اعداد و شمار کی کمی ہے ابتدائی فیز میں. اچھا, وہ جو کہہ رہے تھے کہ دوسری ایک آئے گی جو ایسٹرازینیکا غالباً اس کا نام ہے. جی اچھا, اب ایسٹرازینیکا کے جو اعداد و شمار ہیں, جو اس کی اپروول تھا, وہ ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے, پاکستان میں جو ایکسپرٹ کمیٹی تھی, انہوں نے اس کو 60 سے اوپر کی کوئی اس پہ ممانعت نہیں رکھی. سو ہماری امید یہ ہے کہ جب وہ اویلیبل ہوتی ہے تو وہ 60 سے اوپر والے لوگوں کو اویلیبل ہو جائے گی. اب پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس وقت فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو یہ سائنوفارم استعمال کر دی جائے.
اب یقیناً کچھ ہیلتھ کیئر ورکر ہوں گے جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں لیکن 60 سے اوپر ہیں. اب سوال ہے ان کا کیا کیا جائے. ان کا نام ہم الگ سے ایک لسٹ میں رکھ رہے ہیں, اور جیسے ہی ایسٹرازینیکا اویلیبل ہوتی ہے سب سے پہلے ان سے شروع کریں گے اور پھر باقی پاپولیشن کو آفر کرنا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یورپ میں کچھ ممالک نے ایسٹرازینیکا کے اوپر بھی وہی قدغن لگا دیا ہے, وہی پابندی یا ایک ریسٹرکشن لگا دی ہے جو ہم سائنوفارم پہ لگا رہے ہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں 200 ملک ہیں دنیا میں, 200 ایکسپرٹ کمیٹیز ہوں گی, ہر کوئی ڈیٹا کو اپنے طور سے دیکھ رہا ہے, اپنے طور سے اینالائز کر رہا ہے اور اپنی کمفرٹ اور اپنے کانفیڈنس کے مطابق اس کو اپروو یا نہ اپروو کر رہا ہے. اب یہ اس لیے تھوڑی سی یہ کنفیوژن رہے گی, لیکن یقین کیجئے کہ ہماری جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ بڑی قابل ہے, اپنے کام کو جانتے ہیں, ان اعداد و شمار کو سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بہت مناسب ہیں اور عقل مندانہ اور دانش مندانہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو میں نے پوچھا تھا کہ جو ریسپریٹری النس ہے یا ہارٹ کے مریض ہیں یا دیگر جو اس طرح کے امراض ہیں ان کے حوالے سے وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ وہ ایک انیشل ریکمنڈیشن کچھ آئی, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ کنزرویٹو تھی, اس کی امینڈمنٹ آ چکی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ماں سوائے 1-2 کیٹیگریز کے ہم 18 سے 60 کے لوگوں کو یہ کانفیڈنٹلی لگا سکتے ہیں. وہ ہم نے جاری کر دی ہیں, اس کی باریکی بھی تھوڑی لکھتی ہے, اس میں ایکسپلینیشن بھی تھوڑی سی ڈال دی ہے تاکہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جنہوں نے دینی ہے اور جو ہمارا سارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ نہ صرف کہ ریکمنڈیشن کو جان جائے, اس کے پیچھے جو تھوڑی سی منطق ہے اس کو بھی سمجھ لے. تو وہ ہم نے رات ہی میرے خیال سے اپلوڈ کر دی ہیں نئی جو ریکمنڈیشنز ہیں, اس میں بہت تھوڑی ریسٹرکشنز ہیں, اور اس میں ریسٹرکشنز میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں. اس میں مثال کے طور پر کہا گیا کہ جو لوگ اسٹیرائڈز لے رہے ہیں یا جو امیونو سپریشن پہ ہیں, یعنی جو ایسی دوائیں لے رہے ہیں جس سے ان کا امیون سسٹم ذرا کمزور ہوا ہے, وہ ہم یہ لائیو ویکسین نہیں, یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ آپ نے کسی کا امیون سسٹم کم ہے تو آپ نے وہ ویکسین دے دی تو کوئی بیماری ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کوشن دیا گیا کہ جب آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی جو آپ نے بیماری کے خلاف جو آپ نے امیونٹی بنانی ہے ویکسین کے نتیجے میں شاید وہ اتنی روبسٹ یا اتنی طاقتور نہ ہو. تو ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ چند ہفتے گزار کے اگر وہ آپ کے امیونو سپریشن یا اسٹیرائڈ کی ڈوز کم ہو جائے تو اس وقت آپ لیں تاکہ آپ کی امیونٹی اچھی طرح سے بن سکے. صرف یہ ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جو ہے اسی ویکسین کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, اور جو ہمارے ہاں اوور آل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کن لوگوں کو لگے گی, کن لوگوں کو بھی اگلے مرحلے میں لگے گی, اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو بہت اہم سوال تھے بڑے مؤثر طریقے سے ڈاکٹر نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا بتاتے چلیے گا کہ آپ نے یہ جو ایسٹرازینیکا بتایا ہے اس کی آمد پاکستان میں کب تک ہو جائے گی؟ اس مہینے شروع ہوگی یا اس سے اگلے مہینوں میں شروع ہو جائے گی, اور اس کی کتنی ڈوزز پاکستان میں آئیں گی؟ جو ہمیں ابتدائی مراسلہ اس میں جو انیشل کمیونیکیشن ہے اس میں 17 ملین ڈوزز انہوں نے ٹوٹل کہی ہیں پہلی 6 ماہی میں, یعنی جون کے آخر سے پہلے 17 ملین ڈوزز آ جائیں گی. اور چونکہ یہ بھی دو ڈوز والی ویکسین ہے تو تقریباً 8.5 ملین لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو پائیں گے, 85 لاکھ لوگ. یہ اس کی جو آمد ہے اس کا ٹائم ٹیبل کچھ یوں کر کے بتایا کہ جو پہلی 6 سے 7 ملین کے قریب 60-70 لاکھ جو ویکسینز ہیں وہ پہلی 6 ماہی میں آ جائیں گی. اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو شروع ہے وہ ڈیلیوری جو ہے وہ فیبروری میں ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بھی صرف میرے خیال سے صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ WHO نے اس کو ایک وہ اسٹیمپ آف اپروول ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے وہ کرنا ہوتا ہے, تو جو ہی وہ ہوتا ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا پاکستان میں ریسیٹ شروع ہو جائے گی. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, یہ بڑی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان از دا سیکنڈ ہائیسٹ ریسیپینٹ آف دس نمبر, یعنی جو یہ کوویکس فیسلٹی کے تھرو ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہم سب سیکنڈ ہائیسٹ ریسیپینٹ لسٹ میں ہیں. اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری ٹیم کو جنہوں نے بہت شروع میں, میرے جو پریڈیسیسر تھے ڈاکٹر ظفر, انہوں نے یہ کوویکس ایگریمنٹ پچھلے سال میں سائن کیا تھا, اور پھر اس کے اوپر جو ساری ایفرٹ ہوئی, جو ڈیٹا ہم نے ان کو دیا, تو جو کوویکس والے لوگ ہیں وہ ہماری جو پریپیئرڈنس تھی, تیاری تھی, اس سے سیٹسفائیڈ تھے, تو ہی انہوں نے اتنی ارلی اس کی ڈپلائمنٹ کی. اکثر لوگوں کو خیال تھا, گمان تھا کہ شاید یہ دیر سے آئے گی, لیکن ہم خاموش تھے اس بارے میں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ
بیک گراؤنڈ میں کیا بات چل رہی ہے اور ہمیں امید تھی کہ جلدی آئے گی. سو فیبرری کا آخر سمجھ لیجئے وہاں سے شروع ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا کرٹیکل سوال پوچھا جاتا ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، ابھی تک تو صرف 5 ملین آئی ہیں، وہ بھی ڈونیشن آئی ہے، ابھی ہم نے خریدی بھی نہیں ہے، تو اس بات پہ کریڈٹ کس چیز کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو 22 کروڑ کی آبادی ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کتنے اینڈ آف دی ڈے جب ہم اگلے مہینوں میں داخل ہوں گے تو کتنے لوگوں کو پاکستان کی آبادی کو 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کتنے لوگوں کے لیے میسر ہوگی، اور کتنی فیصد آبادی جو ہے اس کو ہم کیٹر کر لیں گے آنے والے دنوں میں ویکسینیشن کے حوالے سے؟ آخری والے حصے سے پہلے شروع کرتے ہیں. پاکستان کی 220 ملین پاپولیشن ہے، تقریباً 100 ملین پاپولیشن 18 سے اوپر ہے. سو وہ پاپولیشن ہے جس کو کہ یہ ویکسین ٹیکنیکلی لگنی چاہیے. کسی بھی ویکسین کے رول آؤٹ میں اور اس کی جو عوامی پروٹیکشن ہے اس کے لیے جو سوسائٹیل پروٹیکشن ہے تقریباً 65-70% لوگ جو ہیں اگر وہ ویکسینیٹ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ تصور کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹارگیٹ اپروکسیمیٹلی 70 ملین ہے اگر ہر چیز بالکل پرفیکٹلی چلے. لیکن ویکسین ہیزیٹنسی بھی ہے، ہمارا بڑا ملک ہے، دور دراز علاقوں میں شاید اس کی اتنی ریسیپٹیوٹی نہ ہو، جیسے آپ نے خود ذکر کیا تھوڑی ویکسین ہیزیٹنسی بھی ہے. یہ ملا جلا کے فیکٹرز اگر ہم دیکھیں تو ہمارا خیال ہے کہ 40-50 ملین لوگ اگر ویکسینیٹ ہو جائیں اگلے سال بھر میں تو یہ ایک اچھا ٹارگیٹ اور اچھا نتیجہ ہوگا. جہاں تک کریڈٹ کی تعلق ہے، دیکھیں بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ دام سے خرید کے لائیں اور اسی کا کریڈٹ دیا جائے. ویکسین تو ہم نے جو مین مقصد تھا وہ ویکسین کی حصولی تھا. بالکل ویکسین چاہیے ہمیں، بالکل ڈونیشن سے آئے گی جیسے بھی آئے گی عوام کے لیے تو ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کہا کہ ہم اگلے مرحلوں میں جو آپ نے 70 ملین لوگوں کے لیے کہا کہ وہ آئے گی اور آنے والی ہے، یہ ہم خریدیں گے یا یہ بھی ڈونیشنز ہوگی یا WHO کی طرف سے آئے گا، کیا ہوگا یہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس میں جی ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہمارے خیال سے اس کی بیشتر تعداد جو ہے وہ ہمیں کوویکس فیسلٹی کے تھرو یا فری جو ہے یا فری یا بہت تھوڑے پیسوں پہ مل جائے گی. جو پہلی اس کی وہ جو 40% پاپولیشن کا کور کرتے ہیں اس میں آئی تھنک 40 ملین کے قریب ڈوزز بنتی ہیں، وہ بہت آرام سے وہ ہمیں فری ملے گی. لیکن یہ بھی ہم نے تیاری کر رکھی ہے کہ اگر اس ڈپلائمنٹ میں کہیں کوئی گیپ آتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ٹاپ اپ کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت نے پیسے تو ویسے ہی وہ ایلوکیٹ کر رکھے ہیں، اپروو کیے ہوئے ہیں $150 ملین، اور کابینہ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ اس کی فکر نہ کیجیے، اگر آپ کو 150 سے زیادہ کی ضرورت پڑی تو جتنے بھی آپ کو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہم اپروو کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے نجی کمپنیوں کو کابینہ جو ہے وہ اجازت دے چکی ہے امپورٹ کرنے کی. کتنی کمپنیاں ہیں، کون کون سی ویکسینیشن جو ہے ہم نے رشین ہے، آکسفورڈ کی ہے، فائزر کی ہے، کن کو ہم نے آرڈر دے دیے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئے گی پاکستان میں نجی کمپنی خریدیں گی اس کی پرائس کس طرح طے ہوگی؟ پرائسنگ کا کیا میکنزم بنایا آپ نے؟ جی یہ ایک چیلنج تھا جی. تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. ایسے ہے کہ ہم نے اصولی طور پہ تو پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی نجی امپورٹ اس کی کرنا چاہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ایک بات، اسی لیے ہم نے ویکسینز کو رجسٹر کیا. 3 ویکسینز رجسٹر ہو چکی ہیں، ایسٹرازینیکا، سائنوفارم اور اسپوٹنک. اور مقصد سارا یہ تھا کہ اگر کوئی وہ ویکسینز لے آئے جو اپرووڈ ہیں، ٹھیک ہیں، اور ایک چھوٹی سی پروپورشن جو ہے ہماری پاپولیشن کی وہ خود سے پیسے دے کے لگوانا چاہے تو ہم کم از کم ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اتنا تھوڑا سا پورشن جو ہے شاید وہ حکومت کو نہ خریدنا پڑے. لیکن بہرحال دونوں چیزیں ہیں، لوگوں کو ترجیح بھی مل جائے گی، وہ جلدی لگوا بھی لیں گے ویکسین، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ٹائمنگ بھی، اس میں ٹائمنگ کی آسانی بھی ہو جائے گی. لیکن اب ایک چیز کو غور کر لیجیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت گلوبل ڈیمانڈ ہائی ہے، سپلائی ابھی لمیٹڈ ہے. تو اس صورتحال میں لمیٹڈ سپلائی میں انڈیویجول بائرز یا انڈیویجول کمپنیز کو بہت زیادہ حصولی کا چانس نہیں ہے. تھوڑی بہت ڈوزز شاید کسی کو مل جائیں، لیکن آپ یہ سوچئے نا جہاں کوویکس نے بلینز یعنی اربوں کی تعداد میں ویکسین خریدنی ہے اور ملک جو ہیں سینکڑوں ملین کی تعداد میں ویکسین خرید رہے ہیں. یورپی ممالک میں تو آپ نے پتا ہے کہ انہوں نے کینیڈا نے اپنی پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ویکسین بک کرا رکھی ہے. تو ایسی صورتحال میں کسی انڈیویجول کو یا انڈیویجول کمپنی کو اس کی حصولی ذرا مشکل ہوگی ابھی بالکل فی الفور.
اگلے چند ہفتوں میں یہ ضرور ممکن ہوگا. رہ گئی بات کی ایک بڑا اہم سوال ہے, اہم ایشو ہے, ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حج کے لیے جاتی ہے. گزشتہ سال نہیں جا سکی, وہ تو ظاہر ہے ساری دنیا کے لیے ایک ہی جیسا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس سال اگلے سال اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ جانا شروع ہو جائیں گے. سنا یہ گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے صرف اس شخص کو, اس فرد کو الاؤ کرے گا حج کے لیے جو ویکسینیشن کرا لے گا. اتنی بڑی پاپولیشن جس ملک کی جاتی ہوگی, ان کے لیے کیا کریں گے؟ کیا آپ کی بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ اس کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں؟ ایک اور جو گزشتہ 2 دن سے سامنے آیا ہے, کچھ ممالک جو ہیں وہ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاسپورٹ اس کو جاری ہوگا جس نے ویکسین کرا لی ہوگی. ویکسینیٹڈ پاسپورٹ کی ایک ٹرمنالوجی چل رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں لانگ ٹرم پالیسی میں آپ کے ذہن میں ہیں, اس پہ کیا سوچ بچار ہو رہی ہے؟ بالکل جی, نہ صرف کے ذہن میں ہے بلکہ اس کی تیاری ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے قیمت کا ذکر کیا, اس کا بھی ذکر کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ جب نارملی کوئی دوا آتی ہے تو اس کی قیمت ہم اپنے علاقے, اپنے جیسے ممالک جو ان کی اقتصادی حالت ہمارے سے ملتی جلتی ہے, ان کے ہاں اس کی قیمت کا تعین, اس کو لے کے اس کا تعین کرتے ہیں. اب وہ موجود نہیں ہے کسی ملک میں, یہ اوپنلی بک نہیں رہی, تو وہ ایک چیلنج تھا. تو اس لیے اس کو عبور کرنے کے لیے ہم نے ایک ایکسیپشن فی الحال دی ہے کہ اس کو ویکسین رجسٹر کر لی جائے, اور جو اس کی پرائس ہے وہ ہم بعد میں جب کبھی ہمیں وہ ملتی ہے ریفرنس پرائس, اس کے مطابق فکس کریں گے. اب حج کا آپ نے ذکر کیا, بالکل ہمیں خیال ہے, ہمارا اندازہ ہے کہ یہ ایک شرط ہوگی اس سال کے حج کے لیے. تو اسی لیے کئی ملین ڈوزز ہمیں چاہیے ہوں گی, جو ہماری ہر سال کی. شاید اتنے لوگ نہ جا پائیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جتنے پچھلے سالوں میں جاتے رہیں. حج تو انشاءاللہ ہوگا میرے خیال سے, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ اس کے لیے رجسٹر کریں گے اس کے لیے ہمیں ویکسین مختص کرنی پڑے گی, اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ. لاسٹلی امیونٹی پاسپورٹس, آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو نیمز ہم نے بنایا, جو امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے قومی, اس میں ہم کیپچر کر رہے ہیں سارا ڈیٹا. تو جیسے آپ نادرا کے پاس جا کے اپنا بے فارم پرنٹ کرتے ہیں نا, اسی انداز سے آپ کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پرنٹ ہوگا. اس کے پاس ایک پوری اسٹیمپ آف اپروول, یعنی نادرا کے آفیشیل سیکورٹی پیپر پہ اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ وہ پرنٹ ہوگا. تو اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا مستند حیثیت ہوگی, بجائے اس کے کہ کوئی ایسی کاغذ کا ٹکڑا ہو. تو یہ بالکل آنے والے دنوں میں یہ ایک چیلنج ہوگا. ٹریولنگ, اس کے آگے سوچئے, جو ہمارے لوگ گلف ممالک میں جا کے نوکری کرتے ہیں, اپنا جابس کے لیے جاتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں اور شاید اگلے سال 2 میں یہ ایک شرط رہے کہ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ویکسین. یہ چیلنجز ہوں گے آنے والے دنوں میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا جو آخری پورشن ہوگا اس میں بڑی 2-3 اہم جو ہے وہ بیسک سوال ہیں ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بڑی تفصیل سے جواب دیے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے. بہت سے سوال یقینی طور پر رہ گئے ہوں گے, وقت کی کمی ہوتی ہے, رہ ہی جاتے ہیں. اب 2-3 بڑے کوئکلی ہم اوور آل جو ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو MTI کا ایشو ہے, اس پہ ڈاکٹرز ہیں, جو طبی عملہ ہے, مسلسل احتجاج پہ ہے, اور تاثر یہ ہے کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی, کوئی ان کے مسائل کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا, ان کو کوئی اہم نہیں سمجھتا. اس پہ کیا کریں گے؟ کتنے اسپتالوں میں ہوگی؟ اور اس سارے یہ جو قضیہ ہے, جو کنٹینشن ہے, اس پہ کیسے, اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے اس کا الٹیمیٹلی؟ بہت شکریہ جی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس میں کسی قسم کے کنفیوژن یا مس انفارمیشن کا شکار ہو جائیں. آخری بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. بالکل جی, جو لوگ اس میں پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں, جن کو خدشات ہیں, ان کے ساتھ نہ صرف ہم انگیجڈ ہیں, ہم نے گفتگو کی ہے, ان سے ہم نے پوچھا آپ کو کیا چیز ہے جس سے کوئی خوف ہے یا پریشانی ہے, یہ جو سمجھ نہیں آئی ہے, جس کے بارے میں آپ کا کوئی سجیشن ہے. تو لگاتار ہماری گفتگو رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تمام جو ان کی ڈیمانڈز یا ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیٹسفیکشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ادارے مٹی اور گارا اور اینٹ سے نہیں بنتے, وہ سنگ و خشت نہیں ہوتے, لوگوں سے وہ چلتے ہیں. اور جب تک ہمارے جو لوگ جنہوں نے وہاں کام کرنا ہے وہ تندہی سے اور پورے اپنے جذبے سے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو کیسے وہاں ڈیلیوری ہوگی. تو یہ اس کو سارٹ کرنا ضروری تھا, وہ ہم نے کر لیا. چھوٹی موٹی کنفیوژنس تھیں, کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ لیں تھی. اچھا, اب یہ ہے کیا, یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے ہمارے بڑے ادارے آج تک کیسے چلتے آئے ہیں. سارے صوبوں کا ذکر کر لیتے ہیں. کیا ہے, ایک بڑا ہسپتال ہے پنجاب میں, میو ہسپتال, یا جناح ہاسپٹل, یا پمز ہے فیڈرل میں, یا خیبر کے اپنے ہسپتال ہیں. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے اینٹیز کو
ایک چھوٹا سا یا ایک لمیٹڈ سا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو رن کرتا ہے. ایک بیوروکریٹ کو یہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چینج ہوتا رہتا ہے, کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے, کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑے بیوروکریٹک طریقے سے ان اداروں کو رن کرتے ہیں. اب موجودہ فارمولا کیا ہے؟ موجودہ فارمولا یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, اس کا ایک ہیڈ اپوائنٹ ہو جاتا ہے, ان کو ایک بجٹ دے دیا جاتا ہے, اور بجٹ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. ٹائٹ سے مراد یہ کہ اس کی اماؤنٹ کی نہیں بات کر رہا میں, اس کی ایلوکیشن ہے. اب اگر میں نے بجٹ دے دیا کہ 4 لیپ ٹاپ آنے ہیں, تو اگر ادارے کا یہ خیال ہوا کہ 4 لیپ ٹاپ کی بجائے ہم ایک سکینر لے لیں یا ایک میڈیکل کی کوئی مشین لے لیں تو وہ بہتر رہے گی. یہ فلیکسیبلٹی آف ڈیسیجن ادارے کے پاس نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں باقی ایشوز کر لیں. یہ بالکل بیسک سوال کا جواب آ گیا کہ یہ معاملہ تقریباً حل کر لیا گیا ہے, اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کو اناؤنس کر دی جائیں گی. ایک اور ایشو جو ہے, پی ایم ڈی سی جو ہے جب بنی پاکستان میڈیکل کونسل, اس کے بعد سے بہت سے بچے جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, ان کا بھی ایک ایشو ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈگریوں کو یہاں مانا نہیں جاتا, رجسٹر نہیں کیا جاتا. تو اس کا کیا سلوشن تلاش کیا آپ نے؟ بڑی سمپل بات ہے جی. پی ایم سی کی بطور ریگولیٹر ایک بیسک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کسی کو پاکستان میں میڈیکل کا لائسنس دیا جائے, اس کے پاس پراپر کوالیفیکیشن اور ٹریننگ موجود ہے. اس پہ تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے دیگر ممالک میں ایسے کالج کھل گئے تھے جہاں صرف پاکستانی بچے جا رہے تھے, اور ان کو وہ ایک بڑا ویک سا ٹریننگ یا تعلیم دے کے, اور اس کی باریکی میں بھی ہم کسی وقت چلے جائیں گے, وہ دے کے اگر واپس بھیج رہے تھے, اور وہ یہاں آ کے اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایک میڈیکل کے شعبے میں اپنی خدمات دے سکیں, تو ان کو لائسنس دینا کسی صورت مناسب نہیں. اب اس کا کوئی حل ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اگر کچھ تعلیم حاصل کر لی ہے تو ان کے لیے وہ کون سے ایونیوز ہیں جو کھلے ہیں جس میں وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میڈیکل لائسنس جو ہے وہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اس میں ہم نے آئس کریم کھلا کے سب کو خوش نہیں کرنا. ہم نے میک شور کرنا ہے کہ جو ہمارا عوام ہے, ہمارے عوام ہیں, ان تک ایک سالڈ اور کیپیبل ڈاکٹر ان کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈرگ پالیسی کے حوالے سے یہ جو ادویات کی قیمتوں کا معاملہ ہے, یکدم بہت بڑھ گئی. لائف سیونگ ڈرگز بھی, دوسری بھی آپ کی حکومت نے الاؤ کر دیا کہ جو کمپنیز ہیں وہ خود بڑھائیں. اب ظاہر ہے اس کا لاجک کوئی ہوگا, لیکن جو عام آدمی جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 500 کی لے رہا ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز جو ہے گزشتہ حکومت پر ڈال دینی کہ انہوں نے پالیسی نہیں بنائی, اس کو عوام سفر کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی سلوشن نکالا آپ نے؟ ڈرگ پالیسی آپ نے بھی کوئی تیار کر لی؟ اب تک 2.5 سال تو گزر چکے ہیں. اب ایک تو یہ کہ ہم سارا جو ڈرگ ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے, اس کو یہ ہم کہہ کہ اس کو انڈر دا رگ نہیں ڈال سکتے کہ جی اگر پچھلوں نے نہیں کیا تو آپ کچھ اچانک سے کر دیں. اگر ایک دوا جو ہے اس کی, ایک تو پہلے یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو 100 کی تھی اور 500 کی بک رہی ہے, وہ 1 روپے کی تھی اور 6 روپے کی بک رہی ہے. ذرا کلیئر کر لیں اس بات کو. دونوں باتوں میں خاصا فرق ہے ڈاکٹر صاحب, دونوں ایک ہی چیز ہے تقریباً, دونوں ایک نا میں ڈس ایگری. اگر ایک ٹیکا ایٹروپین کا 1 روپے کچھ پیسے کا تھا اور اب 6 روپے کا ہے, تو اس کو اب 100 اور 500 نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک ٹیکا استعمال ہوتا ہے. لیکن چلیں اصل بات پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر سال ہا سال گزرتے ہوئے اس پاپولر بیک لیش سے ڈرتے ہوئے, گھبراتے ہوئے اگر حکومتوں نے, پچھلی حکومتوں نے وہ حوصلہ نہیں کیا کہ ان کو تھوڑا سا وہ انکریز دے دیا جائے جس کے ذریعے یہ میسر رہیں. اب نتیجہ کیا تھا؟ آپ نے کہہ دیا جی نہیں ہے تو جی یہ 1.5 روپے کی, لیکن مل وہ 30 روپے کی رہی ہے, اور نہ مل یا شاید مل نہیں رہی. آپ ان سے پوچھئے جن کو آنکھوں کے قطرے نہیں مل رہے, آپ ان سے پوچھئے جن کو کہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں مل رہی, ٹی بی کی دوائی نہیں مل رہی. تو یہ ایک فالس قسم کی پاپولیرٹی حاصل کرنے کی بجائے ہم نے وہ چیز کی ہے جو ٹھیک ہے, لیکن اس میں اصل میں جو چیپ میڈیسنز میسر کرنے کا طریقہ ہے نا جی, یہ ہمارا سارا طریقہ جس طرح ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو ہونی چاہیے جس سے کہ ذریعے کوالٹی اور کاسٹ دونوں کی ایشورنس ہو عوام کو. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں جلدی میں پوچھنی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ویکسینز ہیں اور ادویات ہیں بہت زیادہ, خاص طور ویکسین, وہ زیادہ سے زیادہ انڈیا سے زیادہ تر جو ہے انڈیا سے آتی ہیں. کب ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے ملک میں ویکسین بنانا شروع کر دیں گے؟ کب اس قابل ہوں گے کہ اپنے ملک میں اچھی جو ہیں وہ قابل بھروسہ ادویات تیار کر لیں گے؟ اس کے لیے کیا پالیسی آپ کے ذہن میں ہے؟ بڑا اچھا اور مزیدار آپ نے سوال پوچھا, بالکل صحیح بات ہے. اس کا پچھلے سوال سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم اپنے ہاں چاہتے ہیں کہ ہماری فارما انڈسٹری انویسٹ کرے, گرو کرے اور وہ چیزیں تیار کرے جو پاکستان میں بنے, تو پھر وہ سستی ہوں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ایک ایسی فضا ہو ریگولیشن کی جس میں ہم کوالٹی ریگولیٹ کریں, پرائس انشور کریں, لیکن ان کو پرو بزنس انوائرمنٹ دی جائے تاکہ وہ آ کے انویسٹ کریں. اب اگر ہمسایہ ملک میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بنا ہوا ہے اور وہ دنیا کی
करोड़ों वैक्सीन की डोजेस तैयार कर रहा है, तो वो इन आइसोलेशन नहीं बना, उसमें इन्वेस्टमेंट इनटू पीपल, इनटू सिस्टम्स एंड इनटू प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की गई है। उसके बगैर हम ये नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम मजबूर होते रहेंगे हमेशा बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने को। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान को नहीं दुनिया को वबाओं का सामना है, रोज कोई ना कोई नई जो है एपिडेमिक पैंडेमिक जो है वो फैलती है, जिसका सामना अभी तक जो है वो नहीं किया जा सका। आपने भी कल परसों बात की है कि हम एक डाटा बेस बनाना चाहते हैं वबाओं के हवाले से, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा क्विकली जरा। थैंक यू अगेन, आप बड़े अहम चीज़ों को पूछ रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका इसके लिए। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, ये आज से कई दहाइयां पहले बना, और इसका मकसद कुछ इसी तरह से था, लेकिन शायद अलॉन्ग द वे ये उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया जैसे कि इसको करना चाहिए था। जो ये ग्लोबल थ्रेट्स हैं हेल्थ सिक्योरिटी को, और उनको प्रिवेंट करना और उनके खिलाफ रिएक्ट करना जो है बहुत अहम है। उसके लिए डेटा और एपिडेमियोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स और फिर उसके ऊपर एक्शन करने की कैपेबिलिटी, यानी कि जो एनसीओसी हमने बनाया था ना भाग दौड़ के जल्दी में, इसका एक समझें एक परमानेंट वर्जन हमारे पास होना चाहिए, जिसमें काबिल लोग मौजूद हों जो वबा के फैलाव को समझें, एपिडेमियोलॉजी को समझें, उसको डायग्नोज करने की काबिलियत रखते हो। तो इसीलिए हेल्थ डेटा सेंटर और सीडीसी और नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी, इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेंथन करें। कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी तरह बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स को बनाने की, जैसे अभी आपने वैक्सीन का जिक्र किया, ये एक एफर्ट हम करने की ज़रूरत थी। अब इसको हमने किक स्टार्ट किया, इसका कानून ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आ गया, और कानून की फॉर्म में, एक्ट की फॉर्म में इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, ताकि हम सारे जो हैं एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना के रखें, बजाय इसके कि जल्दी में भाग दौड़ लगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल, ये सेकंड कर्व है इसकी कोरोना की, आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, सिर्फ मामले खुशी तो नहीं है, तो आप एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं कि इसकी जो लहर है इसमें कमी कब तक तवक्को है आपको? सर ऐसे है कि दूसरी लहर, मेरा जाती ख्याल ये है कि जब दूसरी ये लहर आई है तो ये उतनी शार्प नहीं थी, उतनी ऊपर नहीं गई, लेकिन उतनी तेजी से नीचे भी नहीं आई, जरा थोड़ी स्लो ऊपर गई और जरा स्लो ही नीचे आ रही है। बल्कि इसमें एक छोटी सी हल्की फुल्की नन्ही मुन्नी सी तीसरी लहर भी शामिल थी, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। इसमें मुकम्मल कमी कब आती है, मेरी प्रेडिक्शन इस मामले में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पिट गए तो प्रेडिक्शन करते करते तो मैं भी कुछ कहते हुए घबराऊंगा ही, लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आएगी। और ख़ास तौर पे अगर हम थोड़ा सा जो चीज़ें हमने फिर से अपनाई हैं उनको छोड़ न दें, मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत डिस्टेंस, तो और साथ ये वैक्सीन्स की अगर ब्रॉड डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो इंशाल्लाह निजात सामने। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, गुज़श्ता साल कैबिनेट ने फैसला किया था एक तहकीकात का, इंडिया से गालिबन कुछ अद्वियात आई थी, आपके जो फॉर्मर आपके इसी शोबे को हेड कर रहे थे, उनका भी नाम आया था, और ये कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी, तहकीकात करेगी। तो क्या तहकीकात हुई, उस पर कोई तहकीकात अगर हुई है तो नतीजा कब तक आ जाएगा? क्योंकि आज तक जितनी तहकीकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ने उनको मंजर आम पर लेके आए हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें कोई अगर फाइनल चीज होगी तो सामने आ जाएगी। अभी मेरी इतला के मुताबिक, अगेन मैं ये कह दूं, मेरी इतला के मुताबिक उस मामले की कोई फाइनल तहकीक के नतीजे में कोई वाज़ेह चीज सामने नहीं आई। जब आई होगी तो हम आपके सामने रखेंगे। जैसे आपने खुद ही फरमाया कि इस हुकूमत की ये तरजीह रही है कि जो भी है मामला वो सामने आए, ताकि जो भी हकायक हैं वो आवाम के सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से एक प्रोफेशनल के तौर पर उनका बड़ा जो है वो क्लियरली जवाब दिया है। शायद बहुत सी बातें रह गई हों, बहुत से सवाल रह गए हों, बहुत सी कमियां कोताहियां ऐसी हैं जिनकी लोग निशानदेही करते हैं मीडिया को, वो मैं शायद ना पहुंचा पाया हूं। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारा फोकस ये था कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, और जो हेल्थ की पॉलिसी है उसका जो ओवरऑल खदोखाल है, तो डॉक्टर साहब आपने जो जवाब दिए, आपने जो एक्सप्लेनेशन की, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फीडबैक जो है आप देंगे कि जो बातें पूछी गई वो कैसी थी, जिन बातों का जवाब दिया डॉक्टर साहब ने वो आपको कैसा लगा। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।